बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो तीसरा गवाह है वो भी अदालत में पेश हुआ और उसने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इससे पहले ओन चौधरी ने, मुफ्ती सईद ने, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, ये भी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। और आज जो है वो ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर खबर मानिका ने अदालत में दे रखी है और उसमें आज गवाह पेश हुआ है लतीफ़, जो कि मुलाजिम है खबर मानिका का, वो पेश हुआ है और उसने बयान रिकॉर्ड कराया। और बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच किस्म के जुमले लतीफ़ ने बयान कराए हैं। ये एक ब्लैक कलर की करोला में बैठकर ये बंदा जो है वो अदालत में पेश हुआ और यानी उस ब्लैक कलर की कार में उसको अदालत लाया गया बतौर गवाह और वहाँ पर उसने फिर जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड कराया। अब जो बातें उसने की हैं, मैं ज़्यादा ना भी कहूँ, दो तीन जुमले भी कहूँ तो उसके लिए भी अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो ना देखें, और अगर बड़े बच्चों के पास बैठ कर देख रहे हैं तो वो हेडफोन्स लगा लें या फिर इसकी आवाज़ को अपने सिर्फ कानों तक महदूद कर लें। दो तीन जुमले मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि मैंने उस पर फिर कुछ सवालात उठाने हैं। देखिए, लतीफ़ ने ये कहा है कि मैं बुशरा बीबी और इमरान खान कमरे में बैठे होते, खावर मानिका मुझे भेजते कि जाओ जाकर देख कर आओ क्या कर रहे हैं। मैं अंदर जाता तो दोनों जिना कर रहे होते। फिर वो कहता है कि जी मैं कभी जाता तो वो एक दूसरे का मुंह चूम रहे होते। फिर लतीफ़ ने ये बयान दिया है कि मैं जब अंदर जाता तो वो मुझे कहते हैं कि कुत्ते बाहर निकल जाओ। तो ये लतीफ़ ने बयान रिकॉर्ड कराया है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। मसलन ये कि और भी बातें की हैं, मैं जो है वो आपको बयान नहीं कर रहा। मतलब ज़ाहिर है मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि जो लतीफ़ ने अदालत में आकर की हैं। लेकिन इसमें अब आप देखिए कि सवाल ये पैदा होता है कि अब खबर मानिका ने जो इंटरव्यू इमरान खान को कुछ दिन पहले, शाहज़ेब खानज़ादा को कुछ दिन पहले दिया था, उस इंटरव्यू में खबर मानिका ने कहा कि मुझे जब फरा गोगी ने आकर पैगाम दिया, ये घर चली गई थी, वापस नहीं आ रही थी, मेरी अहलिया बुशरा बीबी उस वक्त जो उनकी अहलियाँ थीं, तो मुझे फरा गोगी ने कहा कि जी वो आपके साथ नहीं रहना चाहती और वो आपसे तलाक चाहती हैं। तो उसने कहा कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैं हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हुआ। यानी वो खबर मानिका जिनका मुलाजिम उनके बार बार भेजने पर ये बता चुका है कि भाई इन दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात हैं, जिनसी ताल्लुकात हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़िना करते हैं, उस खातून के बारे में अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ज़ाहिर है ये मुझे इस बयान में कोई सदाकत मालूम नहीं होती, सच्ची सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो लूप होल्स हैं और वो बयान, वो बातें जो आज लतीफ़ ने बताई हैं, ये हो नहीं सकता कि ये बातें उसने खबर मानिका को ना बताई हो, क्योंकि खबर मानिका का मुलाजिम था और खबर मानिका इसीलिए भेजता था उसको कि जाओ देख कर आओ अंदर वो क्या कर रहे हैं। तो वो लतीफ़ जो है जब जाकर खबर मानिका को ये बताता था तो खबर मानिका 6 साल इंतज़ार करते रहे ये बात सुनने के लिए कि बुशरा बीबी कहेंगी कि जी मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और उनकी पैरों तले ज़मीन निकल जाए। इस बात को, ये बात अकल में आती नहीं है कि खुद खबर मानिका ने ये कहा है। खबर मानिका तो खैर इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि जो उस वक्त जो है वो जब शुरू में ये मामला सामने आया था तो कहा था कि मेरी बीवी के बारे में कोई गलत बात ना करे, वो नहायत नेक सीरत खातून है और इमरान खान भी नहायत नेक सीरत आदमी है। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। जिस शख्स का मुलाजिम उसको आके बताया कि तुम्हारी बीवी जो है वो किसी और के साथ ज़िना कर रही है, वो शख्स जो है वो किसी भी सूरत ऐसे बयानात भर बाद में नहीं दे सकता जो उसने दिए थे। वो खामोश रह सकता है मसलहतन, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ख़बरदार को बयान दे, वो नेक सीरत औरत है और उसने सारी ज़िंदगी जो है वो पर्दा किया और ये वो बातें। और अब जब खबर मानिका के मुलाजिम ने आकर उसको बताया ये सारी बातें और उसके बाद फिर वो कह रहे थे कि जब मुझसे तलाक मांगी तो मेरे तो पैरों ज़रा ज़मीन निकल गई, मैं हैरान हक्का बक्का रह गया कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो ये सारी बातें आपस में मैच नहीं करते। और फिर कितने अहमक थे इमरान खान लतीफ़ के बयान के मुताबिक कि बार बार ये जाता था उनको इंटरप्ट करने या डिस्टर्ब करने के लिए और उन्होंने अंदर से कुंडी भी नहीं लगाई होती थी और वो कोई प्रिकॉशनरी मेजर भी नहीं लेते थे। और फिर सवाल ये भी है कि उस वक्त एक और गवाह जो साथ जाया करता था, ओन चौधरी, वो जब लतीफ़ अंदर जाता था तो ओन चौधरी कहाँ होता था, ओन चौधरी को बाहर निकाल देते थे। मतलब अजीब व गरीब स्टोरी है, अजीब व गरीब बयानात हैं, समझ से बाहर है कि इस हद तक घटियापन पर उतर सकता है कोई किसी खातून की किरदार कुशी के लिए। चले इमरान खान की तो चलें, जो को हो रहा है।
ایک خاتون بشرا بی بی کی کردار کشی اس حد تک کوئی کرے گا، یہ بہت ہی گھٹیا پن کی آخری حد ہے۔ کل عمران خان نے کہا تھا عدالت میں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا چہرہ اس دن دیکھا جس دن میرا ان سے نکاح ہوا تھا۔ اور دوسری طرف یہ اس طرح کے گواہ، خیر ایسے گواہ روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، عدالتوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، عدالتوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، روز گواہ پیش ہوتے ہیں۔ وہ جیسا آپ نے آج پوچھا بھی اس سے پہلے کہ تم رو کے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، تمہاری صحت کمزور ہو گئی ہے، اور اس مطلب جیسا آپ کو بھی اندازہ تھا یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے، اور جج صاحب بھی جو ہیں اس سے اٹکیلیاں کرتے رہے، اس گواہ سے اور طنزیہ سوالات ان سے کرتے رہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس حد تک مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ اول تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن کوئی صداقت بھی ہو تو کوئی اس حد تک نہیں جاتا۔ لیکن اس میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں تضاد ہے، بہت ساری تضادات والی باتیں۔ تو جو میں نے سوال اٹھائے بھی ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کا کردار پھر جو ہے وہ اس گواہ کے سامنے آنے کے بعد اور مشکوک ہو جاتا ہے، اور ان کے بیانات میں بہت سارے تضادات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خیر چلیں، اس پر میں کیا مزید بات کروں، دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے ان کی درخواست ایک ہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی استدعا ایک ہی ہے، ایک ہی استدعا وہ لے کر آتے ہیں، اور وہ استدعا لے کر آتے ہیں کہ جی مجھے صدارتی امیدوار بنایا جائے، مجھے صدر بنایا جائے مشترکہ طور پر، اور میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیشکش یہ کی ہے نواز شریف کو کہ میں آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خیبر پختونخوا میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، میں آپ کو یہاں پنجاب میں بھی سپورٹ کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، خیبر پختونخوا میں بھی میں آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں گا، آپ جہاں آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں میں اپنے بندے بٹھا لوں گا، کچھ نہیں کروں گا، لیکن ایک صدارت کا سوال ہے جناب، مجھے صدر بنا دیں۔ تو اس کا جو سامنے آئی ہے خبر وہ اس طرح آئی ہے کہ مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر مشاورت کی گئی، اور اس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ آئندہ پارلیمان وجود میں آنے دیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ مشترکہ امیدوار لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نواز شریف امیدوار لائیں گے تو مولانا فضل الرحمان سپورٹ کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان لائیں گے تو نواز شریف سپورٹ کریں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عرضی ڈالی ہے کہ جناب مجھے صدر بنا دیں، خدا کے لیے میں صدر بننا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میری بڑی پرانی خواہش ہے، مجھے صدر بنا دیں، میں آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس ساری سٹوری کا جب نواز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ پارلیمان پہلے وجود میں آنے دیں پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے سادہ الفاظ میں، سلیس زبان میں، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف نے جھنڈی دکھا دی ہے، انہوں نے کہا جناب جب میں بنوں گا وزیر اعظم اور میری پارٹی اگر حکومت میں آ جائے گی تو جناب مجھے آپ کو صدر بنانے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں اپنا صدر نہیں بناؤں گا۔ تو یہ صاف نواز شریف نے دے دیا ہے مولانا کو جواب۔ تو مولانا فضل الرحمان کو ملنا وہی ہے 2 وزارتیں، ٹھیک ہے، اور ایک کوئی اور عہدہ، ٹوٹل مولانا فضل الرحمان کو شاید یہ وہ دیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ کوئی 2-4 سیٹیں جیت کر آئیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، نواز شریف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بڑی بڑی آفریں کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر بنا دو۔ یہ کل انہوں نے اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ میں اتحاد پر گفتگو ہوئی ہے کہ جناب سندھ میں مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اس میں ایک طے پایا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی بنے گی، نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے جو میمن صاحب ہیں بشیر میمن وہ ہوں گے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے راشد سومرو ہوں گے، اور تیسرے ایم کیو ایم جو بھی بندہ دے گی، تو یہ مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یعنی جہاں سے جو تگڑا امیدوار ہوگا اس کو کھڑا کیا جائے گا اور باقی وہاں پر ان دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے۔ یہ بات ہوئی ہے۔ اور تو پوری کل کی جو گفتگو تھی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی جو ماڈل ٹاؤن میں ملاقات ہوئی ہے، تو بیسیکلی مولانا فضل الرحمان ماڈل ٹاؤن آئے ہیں اپنا سی وی لے کر کہ مجھے جناب صدر رکھ لیں، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب چلیں ٹھیک ہے، پارلیمان وجود میں آ جانے دیں، الیکشن ہو جانے دیں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹوری ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا۔ پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن میں سب کو ہرا کر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ واہ واہ، سب کو ہرا کر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا، یعنی
ٹوٹل کہاں بندے کھڑے کر رہے ہیں؟ نوشہرہ کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے، 5 صوبائی اسمبلی سے کھڑے ہو رہے ہیں. کون کون؟ خود، بیٹے اور داماد، اور ایک آدھ کوئی خاتون. ان کی اگر یہ سیٹیں ہو گئیں تو کوئی ایک فیملی کی خاتون جو ہے وہ ریزرو سیٹس پہ آ جائے گی. تو یہ ٹوٹل پرویز خٹک صاحب کی اسٹرینتھ ہے 2 قومی اسمبلی، 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے، اور وہ بھی فیملی کے لوگ، بیٹے، داماد اور خود اور ایک آدھ خاتون. تو کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو ہرا کر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوں گا. کیسے جناب؟ کیسے بنیں گے آپ؟ ایسے بنیں گے کہ سوابی میں پرسوں ورکرز کنونشن ہوا ہے اور 21 قائدین پر مقدمہ درج ہو گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر. شیر افضل مرت بھی اس میں شامل ہیں. کل جمرود کی ریلی کا میں آپ کو بتا رہا تھا، جمرود میں جو ریلی ہوا اس میں بھی منتظمین کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے خیبر پختونخوا کے. تو دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ پرویز خٹک صاحب کی خواہش پوری ہو، لیکن کیسے ہوگی؟ مطلب کہاں سے وہ سیٹیں جیتیں گے؟ ابھی آپ نوشہرہ سے تو بندے پورے کھڑے نہیں کر پا رہے، فیملی کے علاوہ کوئی آپ کا بندہ نہیں ہے، اور آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے کیسے؟ مطلب کون کون سی سیٹیں جیتیں گے بتائیں نا. اس کے علاوہ ابھی تو آپ بتائیں کہ بندے کھڑے کہاں پہ کریں گے. اور تو یہ سوال تو بات کا ہے کہ آپ جیتیں گے کیسے. اچھا جناب، الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا ہے اور کہا کہ آئندہ انتخابات کے لیے فوج دی جائے، فوج کی مدد مانگ لی ہے. 3.25 لاکھ فوج مانگی گئی ہے اور کہا گیا کہ جی ہمارے پاس نفری کم ہے، اور 3.25 لاکھ جو ہے وہ جو جوان ہے وہ فراہم کیے جائیں. تو یہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا ہے. اگرچہ ابھی تک جب میں یہ کر رہا ہوں تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن 3 لاکھ فوج جو ہے وہ مانگی گئی ہے. اس کے علاوہ سیکرٹری خزانہ سے پیسے بھی مانگے گئے ہیں، اور سیکرٹری خزانہ نے کہا ہے کہ جناب اس کا پروسیجر ہوتا ہے لمبا اور اس کے طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں کر کے تو ہم انشاءاللہ آپ کو 2-4 دن میں اس کا جواب دیتے ہیں. تو دیکھیے 2 دن میں دیتے ہیں، 3 دن میں دیتے ہیں یا 4 دن میں دیتے ہیں، لیکن سیکرٹری خزانہ نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، پیسے بھی چاہیے، فوج بھی چاہیے. یہ دونوں باتیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ انہی دونوں چیزوں پر جو اپریل مئی میں الیکشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے فوج مانگی، فوج نہیں ملی، سیکیورٹی اہلکار مانگے، سیکیورٹی اہلکار نہیں ملے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پیسے مانگے تو پیسے نہیں ملے. اور عدالت میں آ کے بتایا جاتا تھا کہ جناب پیسے ہیں ہی نہیں، کہاں سے دیں 20 ارب روپیہ؟ پیسے ہیں ہی نہیں خزانے میں، قومی خزانے میں. بڑا زور لگایا عمر بندیال صاحب نے کہ جناب فلاں جگہ سے دے دیں، فلاں PSDP سے نکال دیں، وہ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جناب، پیسے نہیں ہیں تو پھر نہیں ہیں. اب پھر پیسے مانگے ہیں. اس وقت اس سے 2 صوبوں کے الیکشن تھے، پورے پاکستان کے الیکشن ہیں، 42 ارب روپے شاید چاہیے. تو وہ پیسے پھر مانگے گئے ہیں. سیکرٹری خزانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو نکال دیتا ہوں، بس اپروول کی ضرورت ہے. اور ادھر سے فوج مانگی گئی ہے. فوج بھی اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اکتوبر تک فارغ ہو جائے گی، جتنے آپریشن چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اکتوبر میں فوج فری ہو جائے گی. یقین دہانی ان کو کروائی گئی تھی. اب اکتوبر گزر گیا ہے، ایم شور کہ فوج کے جوان بھی اب تھوڑا سا ان کی مصروفیت کم ہوئی ہوگی، اور اب پھر وہ الیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے. تو دیکھیے چند دن میں الیکشن شیڈول جاری ہونا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، 60-65 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے انعقاد میں. تو 65 بھی نہیں بلکہ اب اس سے بھی کم رہ گئے، 62-63 دن رہ گئے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ تمام مسئلے کب اور کیسے حل ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.